बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, कभी कभार मौजे हो जाते हैं जिसे कानें यकीन नहीं करती, आंखें यकीन नहीं करती, जुबान बोल नहीं पाती। सुप्रीम कोर्ट से 4 साल बाद पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला आ गया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं थी। जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत ज्यादा दूर तक अंधेरा, कुछ दिखाई ना दे, तो रोशनी की एक किरण, एक दिया सलाई जलाए तो रोशनी का एहसास दिलाती है। ये वही फैसला है कि जिस पर मौजूदा हुकूमत फार्म 47 पे पास खड़ी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मेरी मुराद नाज़रीन बलोचिस्तान के इलाके NA 251 का है, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के समीउल्लाह साहब को कामयाब करार दिया गया था। वहां इलेक्शन कमीशन में गए और इस फैसले में लिखा है कि फार्म 45 अगर ओरिजिनल है तो फार्म 47 में रद्दोबदल करके बनाने वाले मुजरमाना गफलत के मुर्तकब हैं। अवाम के वोट पर हक में डाका मारा गया और उन्होंने कहा कि फार्म 45 जिसे अवाम वोट देती है उसको कैलकुलेशन करके फार्म 47 से बनाते हैं। अगर फार्म 45 में 45 में वादिया जीत है काकड़ साहब की, तो आपने जमीयत उलमा को कैसे जिता दिया? वो सिर्फ 97 वोट से 93 वोट से जीते थे। फार्म 45 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि फार्म 45 को तब्दील करके 47 में मुबैना तौर पर तब्दील किया गया और JUF के को कामयाब काकड़ साहब जो 22 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा इलेक्शन कमीशन ने गिनती कराई। जालसाजी देखो सिलेक्शन कमीशन की, माफी चाहता हूं इलेक्शन कमीशन की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 रुकनी बेंच ने कहा, दोबारा गिनती का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिटर्निंग अफसर हो जिन्होंने अवाम की राय पर डाका माला, जिसमें रक्को बदल तब्दील किया या जिसने करवाया, वो मुजरमाना कार्रवाई के गफलत हुए हैं। लिहाजा काकड़ साहब का फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट जारी करे। नाज़रीन, अगर ये फार्म 45 का मुताबिक नताइज आ गए, क्या 4 साल बाद आईनी अदालत बनाने के बावजूद जुडिशल कमीशन फैसला नहीं करता था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता था? ये फैसला तो हुकूमत को तिनकों की तरह हवा के बहा के ले जाएगा। अगर तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करने लग पड़े और ये फैसले सुप्रीम कोर्ट चले जाए और यही जज साहबान 3 नुकरी बेंच ने किया है, तो उस दिन तो फार्म 45 के मुताबिक नताइज आ रहे थे, जिसमें 180 से 200 सीटें PTI वादे अक्सरियत से जीत रही थी। वादे अक्सरियत से जीत रही थी। हमें खुद प्रेशराइज किया गया कि नताइज जारी ना करो रात 10 बजे, फिर सुबह 4 बजे रिजल्ट चेंज आना शुरू हुए फार्म 47 के मुताबिक। इस सिलसिले में कमिश्नर रावलपिंडी ने, चट्टा साहब ने कहा था कि मुझे दुख है कि मैंने फार्म 45 को असली को बदल के 47 से नताइज दिए। मुस्तफा नवाज खोखर ने भी कहा, मैं दोनों हलकों से इलेक्शन हार गया था, मेरे पास फार्म 47 है जिसमें तमाम रिटर्निंग अफसर पोलिंग एजेंटों के नतीजे हैं, लेकिन फार्म 47 में किसी को गन पॉइंट पे मुबैना तौर पर, किसी को जबरदस्ती, किसी को पैसे देकर चेंज करा दिया गया। नाज़रीन, ये फैसला मेरी समझ से बाहर है। 3 जज साहब ने कैसे दे दिया? इस तरह तो नवाज शरीफ साहब की सीट भी गई। यास्मीन राशिद तो वादे तौर पर जीत रही थी लाहौर में और 180 से 200 सीटें थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, जो बलोचिस्तान के हलका NA 35 है, क्या इससे मुल्की सियासत में फर्क पड़ेगा? क्या अदारों को दोबारा आजाद किया जा रहा है? क्या अदलिया को आजाद किया जा रहा है? दूसरी तरफ इमरान खान को 3 साल हो गया जेल में रखा है, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनकी बहनों को मंगल को मिलने नहीं दिया गया, 4 दफा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, साथी मालिजीन को टेस्ट नहीं कराया गया। क्या ये एक फैसला मुल्क की तब्दील करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिनकी गिरफ्त है बहुत ज्यादा मजबूत है। ये फैसला करने वालों को, क्या जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को निकाला गया हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के जरिए, बाबर सत्तार साहब नहायत काबिल एहतराम जज साहब, समन रिफत साहब जिन्हें सिंध भेजा गया, बाबर सत्तार बलोची KP के भेजा गया, मोहसिन कियानी, क्या इनको भी निकालेंगे? ये फैसला आ कैसे गया? उन्होंने कहा, जी फार्म 45 ही असली है जिसमें लोग वोट डालते हैं, अगर करैलीकर गलती नहीं, कोई रद्दोबदल नहीं, तो फिर आप तब्दील कर ही नहीं सकते। क्या अब जस्टिस फायदा साहब को पूछेगा बल्ले का निशान क्यों छीना? क्या कोई ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो फैसले नहीं कर रहे, जो 120 दिन में 4 माह में करने होते हैं,
کیا یہ فیصلے اگر سارے سپریم کورٹ پہنچ گئے یہ حکومت تو راتوں رات گھر گئی؟ یہ تو حکومت بچ ہی نہیں سکتی۔ پی ٹی آئی کے مطابق فارم 45-80% حلقوں کے ان کے پاس ہیں۔ اس سلسلے میں ریحانہ ڈار، عمر ڈار کی، عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف سے جیت چکی ہے۔ ان کے فارم تو سارے میڈیا نے چلائے، ہم نے بھی چلائے۔ کیا ناظرین اس خبر پہ آپ کو یقین آ رہا ہے؟ کیا یہ ملک واقعی آزاد ہو رہا ہے یا صرف ایک فیصلہ دے کے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی جائے گی؟ ناظرین سپریم کورٹ نے انہوں نے فیصلے میں لکھا یہ عدالت بے اختیار نہیں ہے۔ 3 رکنی بینچ نے جہاں شاید حتمی طور پر ثابت کریں کہ اپیل کنندہ نے قانونی اکثریت حاصل کی، یعنی کہ فارم 47 کے مطابق جیتا، جیسے یاسمین راشد جیتی تھی اور ریحانہ ڈار جیتی تھی اور اسلام آباد کے تینوں حلقے پی ٹی آئی جیتی تھی۔ انہوں نے کہا قانونی حاصل کی، وہاں مناسب راستہ دوبارہ پولنگ کا حکم دینا نہیں ہے، بلکہ اپیل کنندہ کو باقاعدہ فوری طور پر منتخب نمائندہ قرار دیا جائے۔ قانون نہ تو دھاندلی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس کے نتائج کو بر رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جسٹس شکیل احمد 3 رکنی بینچ نے ناظرین اس فیصلے نے دنیا کا رخ بدل دیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ فیصلہ کیسے برقرار ہو گیا اس جبر کے موسم میں، جب فارم 26 آئینی امینڈمنٹ 26ویں ہوئی، 27ویں ہوئی، جس کے تحت ججوں نے 6 ججوں کو میں سے 3 ججوں کو، ایک جج کو نوکری سے نکال دیا گیا، طارق جنگیری کو 3 کو بدل دیا گیا، 2 کی جیو خبر کے مطابق ایک صافی کی، جس کو صافی ہی کہتے ہیں غالباً، کہ پیپلز پارٹی کے پریشر پر 2 جج رک گئے۔ ناظرین شاید اس ملک میں عدلیہ کو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اعتزاز احسن، حامد خان، علی احمد کرد، انہوں نے کہا کالا قانون ہے 26ویں 27ویں آئین۔ اس موقع پر صحافت بھی بند گلی میں ہے۔ متی اللہ جان کو زبردستی نکلوا دیا گیا، ایک خاتون اینکر ہے، نہایت قابل جرنلسٹ ہیں، غالباً میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میری بہنوں کی طرح اسلام آباد سے سنا ہے، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جو ان کے لیے لگڑ بگڑ چمچا نہیں کرتا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت۔ صافی کا صرف اتنا ہے کہ بغیر خوف اور لالچ کے کسی بھی حکومت ہو آپ عوام کے مسائل لوگوں تک پہنچائے۔ اگر حکومت کرپشن کرتی ہے تو اس کی نشاندہی کرے، اگر اچھا کام کرتی ہے تو اس کا بھی ذکر کرے، اگر لوٹ مار ہے تو وہ بھی ذکر کرے۔ لیکن صحافیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی 4 سال سے داستان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پہ چھوڑتے ہیں۔ ناظرین اسی لیے شاید مظہر عباس سینئر صحافی، جو اس وقت بعد میں بتائیں گے آپ نے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن صدر نے 1500 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ کر دیا ہے۔ کیا ایران سے کامیابی حاصل نہ کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں بڑی جنگیں کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کیا اسٹریٹجی بنائے گا اس پہ بعد میں ذکر کریں گے۔ اب آ گیا کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے نے حکومت کے نیچے سے دیواریں کھینچ دیا۔ کیا یہ سلسلہ چلے گا یا اسے کل ہی روک دیا جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ مجھے اس حکومت سے یقین نہیں یہ انصاف کرے، اس نظام سے کوئی بہتری کی امید نہیں۔ لیکن جب تک آپ 25 کروڑ عوام نکلو گے، اوورسیز پاکستانی نکلو گے، تب نظام بدلے گا۔ لیکن پرامن طریقے سے احتجاج جاری رکھیں۔ عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت نے کہا ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، اس لیے اس کی 200 سیٹوں سے ہم نے اسے ہرایا تھا، جس پہ وہ جیتا تھا 8 فروری 2024 کو، جس پر آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مثبت کر دی۔ اس سلسلے میں سینئر صحافی مظہر عباس جیو میں پروگرام کرتے ہیں، اپنا کالم بھی لکھتے ہیں اور ہمارے جگری دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ نہ صرف صحافت زیر تاب ہے، بلکہ بہت سے صحافی سیاسی تقسیم کی لہر میں خود بھی تقسیم ہو گئے ہیں اور مفادات حاوی آ گئے ہیں۔ جو بھی نجائز پیسہ کماتا ہے جھوٹ بول کر یا حرام کھا کر، وہ سور کا گوشت کھاتا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ میڈیا کو مظہر عباس لکھتے ہیں ایکس پہ، ان کی یہ کسی نے شیئر کی ہے، پوسٹ شیئر کیا ہے، میڈیا کنٹرول میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، میڈیا کنٹرول میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، صحافیوں کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہیں، خبر دینے پر نوٹس تو کبھی مقدمات کا سامنا ہے، اور کالے قوانین کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرو تو طریق پہ طریق پڑ رہی ہے۔ مظہر عباس، فخر الرحمان کو جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا، ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا۔ اس کا یہی ہے کہ وہ کسی دور میں بھی نہیں بکا، چاہے کسی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نون کی ہو، پی ٹی آئی کو، مشرف کی ہو، اس نے ہمیشہ سچ کہنے کی کوشش کی۔ حکمران وقت ناراض ہوئے، لیکن جو ظلم اب ڈھایا جا رہا ہے یہ کبھی نہیں ڈھائے گے، یہ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین میں نے کہا نا سپریم کورٹ کا
پھر فیصلہ دہراتا ہوں، 2024 کا الیکشن کا بڑا فیصلہ 8 فروری کا، ووٹ محض لکیریں نہیں بلکہ عوام کی خود مختاری مرضی کا اظہار ہے۔ سپریم کورٹ ریٹائرنگ افسر نے عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا، نتائج میں تبدیلی، سنگین بے ضابطگیاں، نتائج میں دانستہ تبدیلی، فوجداری کارروائی کی بنیاد، ہائے 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 کیا بات ہے، عدالت بے اختیار نہیں، کارروائی کی بنیاد ہے۔ ناظرین یہ وہ حقائق ہے جس پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کل عمران خان کا کیس القادر کا لگ رہا ہے۔ لندن سے پیسے واپس آئے، پاکستان سے باہر ایک پیسہ نہیں گیا۔ بعض خاندان ہیں جنہوں نے خربوں روپے باہر بھیج دیا، منی لانڈرنگ سے حرام کی پیسے کی کمائی، نجائز رشوت کی کمائی، رشوت کی کمیشن مافیا نے، انہیں نہیں پکڑا گیا۔ واحد لیڈر ہے عمران خان سیاسی، ہو سکتا ہے اور بھی ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی تو بیرون ملک جاتے ہیں میرے علم میں، عمران خان کی نہیں ہے۔ لیکن القادر کا کیس جو ایک یونیورسٹی جیل میں بنائی گئی جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، ان پر کیس بنا دیا۔ اب کل ان کا کیس لگا ہے التوشہ خانہ 2 میں، کیا ان کو ضمانت دیتے ہیں یا بشرا بی بی کو ضمانت دے کے انہیں لمبا لٹکا دیتے ہیں؟ ہمیں اس ملک کے نظام انصاف سے خیر کی امید نہیں، لیکن دعا ضرور ہے کہ اللہ اس ملک میں ہمارے سرکاری افسران، عام شہری صحافی، عام شہری کاروباری، سرکاری افسران کو اللہ اور اللہ کے رسول اور آئین اور قانون کے مطابق جو اختیارات سے ناجائز استعمال کرتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے، خداوند کریم اسے غارت کرے۔ یہ پاکستان تب بچے گا کہ جب طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا، جب خواہشوں پہ نہیں آئین اور قانون اور ثبوتوں پر فیصلے ہوں گے۔ بابر امان کہتے ہیں القادر کیس جس کا بہانہ بنا کر عمران خان کو 1000 دنوں سے حب سے بے جا یعنی کہ ڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ رقم وفاقی حکومت کو ٹرانسفر کر دی۔ قوم کل دیکھے گی سرزمین بے آئین میں کتنا انصاف باقی ہے۔ چاند کا نام کتابوں میں اندھیرا رکھ دو، چاند کا نام، یعنی کہ کل تاریخ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر صاحب ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور عمران خان کو انصاف مل جائے، یہ فیصلہ آپ ہی کریں یا آئینی عدالت سے مل جائے۔ کیا بشرا بی بی کو رہائی ملے گی؟ عمران خان کو رہائی ملے گی؟ کیس تو تمام آئینی ماہرین کے مطابق جھوٹے، بے بنیاد اور لغوی ہیں، اور یہ پیسہ اب بھی حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ ناظرین ایک طرف میں نے بتایا کہ راول پنڈی کے کمشنر نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو بیان دیا، بعد انہیں غائب کر دیا گیا۔ ڈی سی راول پنڈی جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا دی، ڈی سی راول پنڈی اسلام آباد کو مہنگے ترین سیکٹر میں 2 مہینے میں پلاٹ الاٹ، ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کو 12D12 میں 14 مرلے کا پلاٹ دیے جانے کا انکشاف۔ فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ اتھارٹی کے مطابق کوٹا کوٹے کے تحت عرفان نواز نے 20 اپریل 2023 کو پلاٹ کے لیے اپلائی کیا غالباً، اور جون 2023 کو عرفان نواز کو 80/40 کا پلاٹ آفر ہوا۔ اس کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ ہے وہ بات۔ دوسری طرف ناظرین حکومت یعنی کہ طریقے تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن حکومت کی پالیسیوں کو بدولت ملک کو قرضوں کی دلدل میں دبانے، ملک کی معاشی صورتحال تباہی کرنے، سیاسی عدم استحکام کرنے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے، میڈیا کو کنٹرول کرنے، انسانی حقوق کی پامالی کرنے اور ملک کے 10 سے زیادہ محکموں کو تباہ کرنے پر شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، محمد زبیر جو ترجمان رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پی کے میں ہی جلسہ کھیل رہی ہے۔ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے سیل افریدی نے کوئی عملی اقدامات کیے؟ سٹارٹ میں بہت اچھا سٹارٹ لیا، ہم نے بھی تعریف کی، لیکن اب خاصی دیر سے خاموش ہیں۔ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ جبکہ عمران خان، ہماری اطلاع ہے 4 دفعہ انہیں آفر ہوئی کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، آپ بنی گالہ چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، لیکن موجودہ حکومت کے نظام کو 8 فروری 2029 تک چلنے دے، انہوں نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا ڈیل کرنے سے انکار پر کسی سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھنا ملک میں آئین کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی تباہی کے اس سیاسی نظام میں الیکشن چوری کرنا، کیا سیاست دانوں کے خلاف، چاہے پیپلز پارٹی ماضی میں ان کے خلاف انتقامی آصف علی زرداری کی زبان کاٹی گئی، کاٹنے کی کوشش کی گئی، خود ان کا بیان ہے،
نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، فاطمہ جناح کو کیا گیا، محمد ہاں جنیجو کی حکومت ختم کی گئی، پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ پہلے حکومت کی گئی، نون کی ختم کی گئی۔ آخر حکومتیں ختم کرنے والے کس آئین کے تحت ملک سے کھلواڑ کرتے ہیں؟ کیا موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں رکھ کے مجھے یہ بتا دیں، کیا 9 اپریل 2022 پہ جو پاکستان کے پٹرول کی قیمت 150 تھی، اب آپ 400 لے گئے ہیں، سنا 50 روپے اور جمعے کو بڑھا رہے ہیں، ڈالر 150 روپے تھا، اب آپ 280 روپے لے گئے ہیں، پاکستان کے زردی خرچے 40,000 ارب ڈالر سے زیادہ، 40,000 ڈالر سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بے گردشی قرضے ہیں، ملک کنگال ہو گیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ملیں بند ہو رہی ہے، کسان رول گیا، ڈاکٹر رول گیا، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ خدا کے واسطے ایک صاف شفاف الیکشن، یہاں تو حلفاً آ کر کہیں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ٹھیک ہوئے تھے، نہیں ہوئے تو نئے الیکشن کرائیں، اور عمران خان بھی وعدہ کریں کہ اگر وہ باہر آتے ہیں، اگر عوام انہیں ووٹ دیتی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیتی ہے، تو کسی سے انتقامی کارروائی، ہاں جس نے کرپشن کیا، چاہے وہ سرکاری افسر ہے، سیاستدان ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کاروبار ہے، صحافی ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کسی کی شکل یا رائے سے اختلاف کر کے ان کے خلاف غداری کے مقدمے نہیں ہوں گے، کرپشن کے جھوٹے پرچے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، جب عدل عداوت ہو جائے تو ملک میں افراتفری ہوتی ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بکھلا چکے ہیں۔ امریکی انہوں نے گزشتہ روز ان کے جنگ کے وزیر جو اب نارمل ہیں، خود اپنی تقریباً 50 کے قریب لوگوں کو نوکریوں سے نکال چکے ہیں، آرمی چیف بیریا کو، ایئر فورس کو۔ امریکہ میں اس وقت مہنگائی ہے، پورے ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں مہنگائی ہے، یورپ میں مہنگائی ہے، نیٹو میں مہنگائی ہے، پاکستان میں مہنگائی کے طوفان ٹوٹ گئے ہیں۔ صرف امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے، روس نے کہا ہے کہ اب ہم امریکہ کو مزید مانمانی نہیں کرنے دیں گے، اور چین نے بھی احتجاج کیا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہاری ہوئی جو ایران پر کامیابی نہیں حاصل کر سکا، ایران کی جوابی کارروائی پر، تباہی کے پر، اپنے آنسو روکنے کے لیے، اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اب اس نے اپنی فوج کا 1500 ارب ڈالر بجٹ کر دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ امریکن عوام ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی اپنے اسرائیل اور امریکہ کے لیے تباہی کا باعث بنے ہیں، اور انہی کے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر جنگ کہتے ہیں صدر ٹرمپ امریکہ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی، وائٹ ہاؤس کو تو محفوظ نہیں بنایا، خود ان پر حملہ ہو گیا، خدا کا خوف کر یار۔ ہم امریکہ کو محفوظ بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں 1500 ملین ڈالرز کا بجٹ دیا ہے۔ موجودہ دفاعی بجٹ تاریخی اور جنگی ضروریات کے مطابق ہے۔ یہ دنیا میں امن نہیں، جنگ چاہتا ہے۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو ہر خطے سے محفوظ بنانا ہے، اور خود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر وائٹ ہاؤس میں حملہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے محکمہ جنگ کا بجٹ ہماری کامیابی ہے، پٹ ہیگست، یہ ان کے وزیر جنگ ہے، پٹ ہیگست کہہ رہے ہیں یہ ان کی کامیابی۔ انہوں نے کہا امریکی محکمہ دفاع میں روزگار کے 70,000 موقع کر رہے ہیں۔ امریکہ دفاع میں اعلیٰ سطح انتظامی ڈھانچہ تبدیل دے رہے ہیں، جدید دفاعی نظام اور فوج کی فلاحی بہبود کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے کہ صدر مسعود پزشکیان، عباس اراغچی، ان کے اسلامی نیاتی کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی اصل لیٹسٹ مظاہر ہے۔ اگر اب امریکہ نے دوبارہ جنگ کی کھولی اور بحیرہ ہرمز کو نہ کھولا، اب نہ ہرمز بھی بند کر دیں گے، بحیرہ ہرمز بھی بند کر دیں گے۔ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران میں تیل اب ضائع جائے گا، اگر ایران میں تیل اور عوام کے سہولتوں پر پابندیاں نہ اٹھائی گئی، تو کوئی ملک بھی اپنا تیل استعمال نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بحیرہ ہرمز پر ہماری بحریہ، ہماری فوج امریکن جہازوں کا انتظار کریے، یہ ایک ہمارے جہاز پکڑیے جس پر ایرانی فلیگ لگاؤ۔ جس دن ہم نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ دور بھاگ جائے گا۔ ایران نے، رشیا نے بھی امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ بحیرہ ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہے اور یمن کا ہے، عمان کا ہے، اس پر انٹرفیرنس نہ کرے۔ برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ نہ بننے تھے، نہ بنیں گے۔ یو این او نے بھی کہا، جاپان نے بھی کہا، آسٹریلیا نے بھی کہا۔ امریکہ تنہا اس وقت
دنیا میں خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ ایرانی صدر عباس ارغچی اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی، ایرانی فوج، ایرانی نیوی، ایرانی عوام جگہ کے ایک انچ کی حفاظت کرے گی، نیوکلیر پاور نہیں بنائیں گے تاہم ان پر سینکشن ختم کی جائیں ان کے اکاؤنٹ فریز ختم کیے جائیں۔ یورینیم ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، انٹرنیشنل آبزرور آئے آ کے اس کو لیں، بیرا ہومس نہ کھولا گیا تو آئندہ حالات کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، چاہے وہ جتنی مرضی کر لے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اس سے جنگ ہار گیا ہے۔ وہ روزانہ جب اپنے رات کو صبح سویا اٹھتا ہے تو اپنے آپ ہی بھنگڑے ڈالنے لگتا ہے، جی میں جیت گیا۔ اس نے کہا کہ امریکہ میں ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ ہار گیا، امریکہ تو یہ جنگ ہار گیا ہے، اس میں تو دو رائے بات ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں جو معاشی تباہی اس حکومت نے لائی ہے، یورپی یونین کا وفد پاکستان آ گیا ہے، آئی ایم ایف سخت شرائط رکھ رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، آپ کی پالیسیوں سے پاکستان گرداب میں پھنس گیا ہے، دلدل میں پھنس گیا ہے قرضوں کا، آپ ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کا جینا حرام کر دیتے ہیں، خودکشیوں میں اضافہ ہو گیا، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ اور ناظرین، انہوں نے یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 102 ارب ڈالر ہم دے رہے ہیں لیکن ہم آپ کی پالیسیوں سے متفق نہیں۔ پاور سیکٹر کی تباہی یہ ہے کہ 8 ماہ میں 224 ارب روپے کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ پاور سیکٹر کی ناکامی ہے۔ آپ کی انڈسٹری بند، آپ کی ٹیکسٹائل بند، آپ کی ایکسپورٹ بند، آپ کے ملک میں آزاد ہے تو مافیا، ایلیٹ کیپچر ملک کو بچانے کے لیے تمام سرکاری افسران، حکمران، اپوزیشن یا عام شہری یا ہاتھ شہری، کاروباری یا پرائیویٹ، پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنے کا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔